अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गज़ा और इसराइल के बीच में वॉर तो आपको मालूम है 7 अक्टूबर से पिछले साल से शुरू है। ऑलमोस्ट 8 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक कोई डिसाइसिव उसका नतीजा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये वॉर कब तक चलेगी, कितना अर्सा चलेगी, कब ख़त्म होगी, इसकी एंडिंग क्या होगी और इस वॉर में क्या इसराइल को बरतरी हासिल रहेगी या फिर क्या हमास जो है वो एक बरतर क़ुव्वत बनकर उभरेगा इस जंग के बाद। मगर इसके साथ ही साथ आपको मालूम ही है कि हिज़्बुल्लाह जो है ईरानियन बैक मलेशिया जो कि लेबनान के अंदर मौजूद है, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है इसराइल के ऊपर हमले करने की। अगर 7 अक्टूबर से गज़ा और इसराइल के बीच में जंग शुरू हुई थी तो 8 अक्टूबर से ही हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के नॉर्थ के ऊपर हमले पै दर पै करने शुरू कर दिए थे। और इस जंग के शुरू होने से पहले भी इसराइल जो है वो हमेशा तंबी करता रहा है लेबनान को कि वो हिज़्बुल्लाह के ऊपर काबू पाएँ और उसको बाज रखें अपनी एंटी इसराइली हरकतों से, क्योंकि और वो ये कहते रहें कि इस दफ़ा अगर इसराइल और लेबनान के बीच में जंग होगी तो फिर ईंट से ईंट बचा दी जाएगी, कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं रहने देंगे और मतलब स्टोन एज पर ले जाएंगे हम लेबनान को इस दफ़ा अगर हमारे बीच में जंग शुरू हुई। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि गज़ा में कोई डिसाइसिव चीज़ सामने नहीं आ रही, पता नहीं है कि कब कितना अरसा और ये जंग चलेगी और इसके नतीजे में मतलब इसराइल फ़ातह बन के उभरेगा या हिज़्बुल्लाह एक मतलब ज़्यादा पावरफुल फोर्स बन कर के उभरेगा। तो इस सिचुएशन में इसराइल जो है वो कतरा रहा है इस बात से कि वो लेबनान का फ्रंट भी खोल दे और एक बाकायदा जंग लेबनान के साथ भी शुरू कर दे। ऑल्दो कि वो तंबीह ज़रूर कर रहे हैं, बार बार वार्निंग ज़रूर दे रहे हैं कि जो है हम अटैक कर देंगे लेबनान पे अगर हिज़्बुल्लाह बाज नहीं आए। तो थोड़ा सा हम हिज़्बुल्लाह के बारे में आज देख लेते हैं कि भाई ये क्या फ़ोर्स है और कितनी ज़्यादा इसने इसराइल के साथ जो है वो सिचुएशन बना के रखी हुई है। एक तो ये न्यूज़ में आपसे शेयर कर रही हूँ कि इसराइल लेबनान्स हिज़्बुल्लाह ऑन पोटेंशियल नाइफ एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी इस कदर हालात दोनों पार्टीज़ के बीच में मखदूश हो चुके हैं कि वो नाइफ एज पे यानी कि छुरी के दहाने पे हैं और किसी भी वक्त कोई भी जो पार्टी है वो रैप्चर हो सकती है और कोई भी पार्टी जो है वो एक बड़ा हमला कर सकती है जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच में जंग शुरू हो सकती है। और इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो इतनी एज पर ये दोनों पार्टीज़ पहुंची हुई हैं, उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। ये हिज़्बुल्लाह ने ही एक अपना पूरा चार्ट शेयर किया इंटरनेट पर कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कितने हमले कर चुके हैं और कितने कितने यानी नुकसान पहुंचा चुके हैं वो इस वक्त तक इसराइल को। ये अरबिक लैंग्वेज में मैं आपको इसमें से थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ कि 250 दिन मुकम्मल होने के बाद उन्होंने ये चार्ट अपना शाया किया था इंटरनेट पर और उसमें उन्होंने बोला था कि 5000 रॉकेट अटैक्स जो हैं वो इस वक्त तक वो कर चुके हैं इसराइल के ऊपर। और रॉकेट अटैक तो 5000 थे, लेकिन जो उनके मिलिट्री ऑपरेशंस थे जिसमें एक एक ऑपरेशन के अंदर कई कई अटैक्स और कई तरीके से मतलब हमला हो सकता है, तो वो मिलिट्री ऑपरेशन उनके मुताबिक 2125 जो है उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन अमलियतुल अस्करिया ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं उनके ख़िलाफ़। और इसी के बीच में इनका जो एक बड़ी ख़ास बात है कि इन्होंने अपने तमाम जो अटैक्स किए हैं नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर, वो सब के सब उन्होंने कैमरा के ऊपर कैप्चर किए हैं। यानी इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ हमले नहीं किए बल्कि अपने तमाम हमलों की वीडियोग्राफी और जो मीडिया पर उसको नशर किया है एवरी डे के हिसाब से, ताकि एक और तरह का इम्पेक्ट पड़ सके पूरी मतलब इस्लामी वर्ल्ड के अंदर उसका इम्पेक्ट पड़ा है, पूरे लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ा है कि जैसे समझा जाता था
کہ اسرائیل آل ان آل ہے اس وار میں، اور غزہ اور کو لے لیں یا آپ ویسٹ بینک کو لے لیں یا آپ لائک حزب اللہ کو لے لیں، ان کے اوپر جتنے بھی اٹیکس یہ اس سے پہلے کرتا رہا ہے، تو اس کی مطلب مین اسٹریم میڈیا میں نہ کبھی کوئی خبر زیادہ آتی تھی، نہ کوئی تصویر آتی تھی، اور اسی طرح لگتا تھا جیسے وہ کیڑے مکوڑوں کو پیروں طرح رون دینے والی بات وہ کرتے تھے، اور انہیں کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا تھا. مگر اس دفعہ ایک اٹیک جو حزب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ تمام کیمرہ میں محفوظ ہو رہا ہے. ایون حماس نے بھی بے شمار اپنے اٹیکس جو کیے ہیں ان کی انہوں نے ویڈیو فوٹیج بنائی ہے اور فوری طور پہ میڈیا میں ریلیز کی ہے، جس کی مطلب ایوری بڈی ہیز سین کہ کس طرح سے حماس اور حزب اللہ جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں. تو آلدو کہ بالکل ماننے والی بات ہے کہ اسرائیل کے پاس فائر پاور بے انتہا ہے، دنیا کی ماڈرن ترین ان کے پاس ایئر کرافٹ ہیں، بامرز ہیں، اور یو ایس اور ویسٹرن اس کے جو ہیلپر کنٹریز ہیں ان کی طرف سے ڈیلی بیسس کے پہ ان کے پاس کمک آ رہی ہے. مگر یہ آپ دیکھیں کہ حزب اللہ نے بھی کچھ کمی نہیں کی ہے، اور ان کے پاس بھی جو کمک آتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے سیریا سے بھی آ رہی ہے، عراق سے بھی آ رہی ہے، ایران سے بھی آ رہی ہے، کیونکہ یہ تینوں ممالک میں جو اس وقت ایرانین بیکڈ ملیشیاز جو ہیں وہ بے شمار جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں، اور ایک چین آف سپلائی ہے جو کہ پوری حزب اللہ تک پہنچ رہی ہے. لہٰذا حزب اللہ کے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے میزائلز کی، ڈرونز کی اور آرٹلری کی. سو یہ انہوں نے اسی رپورٹ میں بتایا کہ 304 اسرائیلی سیٹلمنٹس کے اوپر وہ اس وقت تک اٹیک کر چکے ہیں، اور 1300 سے زیادہ بارڈر سائٹس کے اوپر جو ہے انہوں نے حملے کیے ہیں، اور اس میں سے مطلب 1300 تو بارڈر کے بالکل اوپر کی، اور 80 to 90 جو ہے وہ تھوڑا بارڈر سے پیچھے ہٹ کر ڈیپ انسائڈ ناردرن اسرائیل انہوں نے اٹیک کیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ 59 انہوں نے ایریل ٹارگیٹنگ کی ہے، اور 110 انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر بیسس کے اوپر ان کے ٹارگٹ کیا. 110 انہوں نے بیسس کے اوپر، اور 59 ایریل ٹارگٹس، جیسے کہ میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنا، جیسے کہ کسی ڈرون کو انٹرسیپٹ کر کے گرا دینا، جیسے کہ ان کی طرف سے آنے والے کسی میزائل کو انٹرسیپٹ کرنا، ایسے انہوں نے کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بولا کہ 3 ملٹری فیکٹریز جو ہیں وہ انہوں نے اسرائیل کی جو ہے تباہ کر دی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر اس کی یہ ڈیٹیلز ہیں. اور انہوں نے بولا کہ 50 آرٹلری پوزیشنز جو ہیں اسرائیل آرمی کی وہ انہوں نے تباہ کی ہیں، اور انہوں نے بولا کہ 10 آئرن ڈوم پلیٹ فارمز انہوں نے اس 250 دن میں تباہ کیے ہیں اسرائیل کے. اور اس کے علاوہ جو ان کے فلیگ شپ ڈرون ہرمس 900 اور ہرمس 450 جو کہ جن پہ بڑا زوم ہے اسرائیل کو، اور جن کا جو 10 ملین کا ایک ڈرون ان کو پڑتا ہے، اور وہ دوسرے ممالک کو جب بیچتے ہیں تو 20 ملین کا وہ ایک یہ ڈرون بیچتے ہیں. اس طرح کے انہوں نے 10 جو ڈرون بلکہ 5 ڈرونز جو ہیں انہوں نے ہوا میں انٹرسیپٹ کر کے ان کے گرائے ہیں. سو یہ بڑی کامیابی ہے حزب اللہ کی طرف سے، اور یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ ابھی تو وہ ایک مطلب ایک کنفائنڈ قسم کی وار، ایک لمیٹڈ قسم کی وار لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. اور اگر 1 to 1 پراپر وار شروع ہو جاتی ہے تو پھر حزب اللہ اپنے کتنے یعنی ٹیکٹکس مزید سامنے لے کر آئے گا، اور کتنی زیادہ نقصان پہنچانے کے وہ قابل ہے. پوری رپورٹ سے ہمیں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ جو اسرائیل اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہے، کیونکہ غزہ میں جو اس کی ساری فوج انگیج ہوئی ہے، اور وہاں پر جو انڈیسائسو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے وہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا کنفائن رہے، لمیٹڈ رہے، اور ایک فل فلیج وار نہیں شروع کرے حزب اللہ کے ساتھ. اس کے علاوہ حزب اللہ کی طرف سے جو ہے اسپیشلی جو دکھائی دیا ہے کہ ان کی طرف سے ایک تو میزائل اٹیکس بہت سارے ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کاماکازی ڈرونز کے بھی اٹیکس انہوں نے بہت سارے کیے ہیں، جس سے انہوں نے کافی یعنی نقصان ان کی
ملٹری آؤٹ پوسٹ جو چیک پوسٹ ہوتی ہیں, جو ملٹری بیسز کیمپس بنے ہوئے ہیں وہاں پر, ان کو انہوں نے تباہ کیا. یعنی ناردرن اسرائیل کا پورا جو علاقہ ہے یہاں پر جو آپ کو میپ میں دکھائی دے رہا ہے, یہ تقریباً تمام جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے. اور جسے کہتے ہیں نا, اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں اس میں اسرائیل جو ہے وہ بومبنگ کر کے یہ ان کے لیبنان کے اور غزہ کے اور ویسٹ بینک کے علاقوں کو بارڈر پہ خالی کروا دیتا تھا, اور وہ علاقے ایک بفر زون کا کام کرتے تھے, اور وہ علاقے ان ملکوں کے بیچ میں اندر ہوتے تھے. لیکن اس دفعہ حزب اللہ کی بومبنگ کی وجہ سے ناردرن اسرائیل جو ہے وہ اس کا ایک بہت چوڑی پٹی وہ اس وقت بفر زون بنا ہوا ہے. یعنی ایک کایا پلٹ والی بات ہے کہ کس طرح سے حزب اللہ نے اس وقت ان کو کارنر کیا ہوا ہے اسرائیلی فورسز کو. سو یہ آپ کو ایک میپ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں, یہ اس میں یہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ کا یہ بارڈر ہے. یہ پہلے بھی ڈسپیوٹڈ ہے, اس کے اوپر UN آبزرویشن پوسٹ بنی ہوئی ہیں, UN نے یہ ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے, کیونکہ اس بارڈر کو بھی نہیں مانتے, نہ لیبنان مانتا ہے اور نہ ہی یہ اسرائیل مانتا ہے, اور یہ ایک ڈسپیوٹڈ ہے کہ یہ لائن کہاں پہ ڈرا ہونی ہے. اور یہ لتانی ریور آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میپ میں, یہ ادھر سے, اور لتانی ریور کے نیچے والا سارا جو ایریا ہے یہ لیبنان کا, وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حزب اللہ کا ایریا ہے, اور یہاں ہی پر تمام حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں وہ یہاں پر مطلب جمع ہیں. اور اس سے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ لیبنان کی جو باقی سیدون شہر ہے, ٹائرس شہر ہے یہ, اور یہ بیروت ان کا کیپٹل ہے, یہ کافی اوپر ہے. سو یہ لٹانی ریور بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اسی کے نیچے جو ہے وہ پہلے بیٹل شروع ہوگی اگر اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں یہ بیٹل شروع ہوئی. اور یہ میں آپ کو ایک اور نیوز شیئر کر لوں کہ حزب اللہ کے جو کمانڈر ہیں حسن نصر اللہ, انہوں نے 20 جون کو 3-4 دن پہلے یہ اعلان کیا, انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سائپرس کے اوپر بھی ہم اٹیک کریں گے. یعنی اگر اسرائیل نے لیبنان پہ اٹیک کیا اور ایک وار 2 فرنٹ کی شروع ہو گئی, تو سائپرس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اسرائیل کا ایک پارٹنر ہے, ایک ایلائی ہے, تو بالکل پاسبل ہے کہ ہم سائپرس کے اوپر بھی اٹیک کریں. سو یہ چیزیں ان سب وجوہات کی وجہ سے اور حزب اللہ کی اتنی زیادہ ایکٹیویٹی کی وجہ سے بالکل ایک یعنی ٹرو فیئر ہے ان ملکوں کے بیچ میں کہ کسی بھی وقت ان دونوں ممالک کے بیچ میں جنگ شروع ہو سکتی ہے. ایک اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ یہ آج سے 4 دن پرانی یہ فوٹیج ہے جو کہ حزب اللہ نے انٹرنیٹ پہ شیئر کی تھی, اور یہ ویڈیو انہوں نے شیئر کی, اور اس میں یہ انہوں نے ڈرون فوٹیج بنائی ہوئی ہے, اور پورے مطلب اسرائیل کے جو حیفا پورٹ سٹی ہے اس کی ڈیٹیلڈ ڈرون فوٹیج, جس میں ایک ایک گھر دکھائی دے رہا ہے, ایک ایک اسٹریٹ دکھائی دے رہا ہے, اتنی کلیئر ویڈیو ہے کہ گاڑیاں چلتے ہوئے اس میں دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو فوٹیج کتنی ڈیپ اور کتنی کلیئر فوٹیج ہے. اور یہ 4 دن پہلے حزب اللہ نے یہ انٹرنیٹ پر جاری کی ہے, اور آپ سوچیں کہ اس سے کتنا ایک فیئر فیکٹر بڑھ جاتا ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کو دیکھ سکتا ہے, اگر وہ آپ کو پن پوائنٹ کر سکتا ہے, اگر اس کو آپ کی ایک ایک بلڈنگ کا پتہ ہے کہ وہ کون سی بلڈنگ کہاں پر ہے, تو پھر اس کے لیے آپ کو ٹارگٹ کرنا, حملہ کرنا آپ کے اوپر, اور آپ کی جو پورے سٹی کو جیپرڈائز کرنا, اس کی ورکنگ کو جیپرڈائز. یہ دیکھیں آپ, انہوں نے ایک ایک جو جگہ ہے اس کو لیبل بھی کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ بلڈنگ کون سی ہے, یہ بلڈنگ کون سی. امپورٹنٹ بلڈنگس کو انہوں نے اس ویڈیو میں لیبل کر کے بھی دکھا دیا. سو یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک اچیومنٹ بھی ہے حزب اللہ کی طرف سے, اور یہ وار کی جو ایک ڈائنامکس ہے اس کو بالکل چینج کر دینے والی یہ ایک ویڈیو ہے. سو آف کورس کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں وار زیادہ دیر چلے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں ایک نئی وار شروع ہو جائے, کیونکہ وار سے تو تباہی ہی مچتی ہے. وہاں کے جو عوام ہوتے ہیں, فائٹرز تو لڑتے ہیں, لیکن جو عوام ہوتی ہیں, جو جنرل پبلک ہوتی ہے, ان کی تو زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا نو بڈی وانٹس کہ ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں جنگ ہو. ہمیشہ ہم یہی میسج دیتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک پیس ٹاکس کی طرف آ جائے, اور جو عرب کنٹریز کی طرف سے ایک کھلی آفر ہے کہ آپ اگر
ٹو اسٹیٹ سلوشن کے تحت پیلسٹین کی آزادی کو مانتے ہیں تو پھر ہم بھی آپ کی جو وجود ہے اس کو مانیں گے. آپ کو ہم چین سے پیسفلی ایگزسٹ کرنے دیں گے. ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, ہم آپ کو تباہ نہیں کریں گے. سو ایک ون ون سچویشن میں اسرائیل کو آنا چاہیے. وہ خود بھی آرام سکون سے رہیں اور پیلسٹینینس کو بھی آرام سکون سے رہنے دیں. تو لیٹس ہوپ کہ پیس ٹاکس کے اوپر جلدی سے جلدی دونوں پارٹیز آ جائیں, سیز فائر کی طرف جلدی سے جلدی یہ دونوں پارٹیز آ جائیں. تھینک یو.